अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। बयान आपके लिए कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं और उन्वान है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और एक जादूगर का वाक़या। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान है कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। उलमा इकराम ने लिखा, इधर यूनुस अलैहिस्सलाम वार फरमाया करते थे, उधर लोग पत्थर मारा करते थे। पहले से पता लगा लिया करते थे कल का वाज कहाँ होगा, कल का बयान कहाँ होगा, कल की तकरीर कहाँ होगी, अल्लाह पाक जल्ले शानहू की तौहीद कहाँ बयान होगी, अल्लाह का पाक कलाम कहाँ सुनाया जाएगा। लोग पहले से वहां जाकर जमा हो जाते, ये वाज करते, खुदा का नाम बताते, लोग पत्थर मारते, धक्के देकर निकालते। यूनुस अलैहिस्सलाम बिलाखिर कचहरी की तरफ रुख करने लगे। मार्केट वाले मेरी बात नहीं सुनते, बाजार वाले नहीं सुनते, कारोबारी नहीं सुनते, ज़राअत वाले नहीं सुनते, देहात वाले नहीं सुनते। मैं बादशाहों को समझाऊं, लिखा पढ़ा तबका है, सुलझा हुआ तबका है, समझदार तबका है, मैं इनको अल्लाह पाक की तौहीद समझाऊं, खुदा की उलूहियत समझाऊं, उसकी शान किबरियाई मैं इन लोगों को समझा दूं। अल्लाह पाक जल्ले शानहू का पैगाम बादशाह की खिदमत में आपने फरमा दिया, कचहरी ने रख दिया और बतला दिया तुम पानी हो, तुमसे पहले कई बादशाह आए और चले गए, एक दिन आएगा तुम भी नहीं रहोगे। इसलिए ऐसे अमाल इख्तियार करो जो बाकी रहने वाले हो, इस किस्म के कारनामे इख्तियार करो जो जिंदगी में तुम्हारे लिए मुफीद साबित हो, कब्र हशर तुम्हारा अच्छा कर दे, इस किस्म के अमाल इख्तियार करो। वो कहने लगे कि बादशाह हमारी है, हुकूमत हमारी है, हमें कौन हटा सकता है, हमारी तो मौत भी आनी बड़ी मुश्किल है, हम बादशाह भी कभी मना करते। वुज़रा के दिमाग में बात ना आई, उमरा के दिमाग में बात ना आई, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को परेशान करते चले गए। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को जब कई दिन गुजर गए तबलीग करते करते, पत्थर खाते खाते, लोगों के धक्के खाते खाते, एक दिन फरमा दिया 40 दिन के बाद तुम पे अज़ाब आएगा। तवज्जो करना, आज मैं आपको सिर्फ एक नुक्ता समझाना चाहता हूं, कुरान करीम और यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी की जिंदगी की रोशनी कि अल्लाह कितना बेनियाज है, कितना बराबुल बड़ा है, बेमिसाल है, किसी के सामने मजबूर नहीं। अब ये बात तो अल्लाह पाक ने यूनुस अलैहिस्सलाम को बता रखी थी कि जब कोई कौम नाफरमानी करेगी और कोताही करेगी तो अजाब आएगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने इतनी बात अपनी तरफ से कह डाली कि 40 दिन के बाद अजाब आ जाएगा अगर तुम ना माने। जरा ध्यान करें, देहात के रहने वाले दोस्त भी, शहर के वाले दोस्त भी, ये बात तो हक थी कि जिसने अल्लाह के दीन की मुखालफत की और अल्लाह के दीन को ठुकराया उन पे अजाब आया और आना चाहिए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से 40 दिन का नाम क्यों ले दिया? इसलिए कि अमूमन इंसान की पैदावार, इंसान की पैदाइश के ऊपर सिल्ले गुजरते हैं। 40 दिन के अंदर इस पानी का खून बनता है, फिर लोथड़ा बनता है, फिर गोश्त बनता है, फिर हड्डियां बनती है, चिल्ले गुजरते हैं। और दूसरे मूसा अलैहिस्सलाम से कोई तूर पे चिल्ला लगवाया, अंबिया किराम को आदत थी 40-40 दिन बैठ के इबादत करने की, इसलिए यूनुस
اب آپ توجہ فرمائیں، جس نبی نے اللہ کے دین کے لیے مار کھائی، رات دن دھکے کھائے، گلیوں میں مار کھائی، کچہری اور مارکیٹ میں مار کھائی، بادشاہوں کے دروازے سے دھکے دے دیے گئے، آج اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل گیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں نا کہ جی اگر یوں کر لیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ میاں سے عرض کرو الہ العالمین، نبی تیرا سر پہ تاج نبوت تیرا اڑایا ہوا ہو، انتخاب کیا ہوا تیرا ہو، برگزیدہ بندہ تیرا، نبی تیرا، رسول تیرا، پیغمبر تیرا، بندہ تیرا، نمائندہ تیرا، تیرے حکم کو پھیلانے والا، تیرے نام پہ مار کھانے والا، اگر 40 دل کا نام لے دیا تو ہو کیا گیا؟ آواز آئی یہی تو مجھے بات اچھی نہیں لگی، او میرا نبی اور بات کرے اپنی، نبی میرا ہو بات اپنی کرتا ہو کیوں؟ اس لیے فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی زبان کو تو کیا لبوں کو حرکت نہیں دیتے ہیں جب تک میں اجازت نہ دے دوں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے، فرماتے ہیں گفتائے گفتے اللہ بود گرچہ عزی القوم عبد اللہ بود، اور لوگوں میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بولنا میرا بولنا ہے، میرا کلام میرا زبان تیری۔ اللہ میاں ناراض ہو گیا، اندازہ لگا پتھر کھائے راضی تھا، گلیوں میں دھکے کھائے تو راضی تھا، کچہریوں سے دھکے ملے تو راضی ہوا، مارکیٹ سے پیغمبر کو دھکے ملے تو راضی ہوا، محلے والوں نے دھکے دے دیے تو راضی ہوا، لوگوں نے پکڑ کے مارا گھسیٹا تو راضی ہوا، ایک جملہ نبی کی زبان سے نکل گیا، 40 دن کے بعد عذاب آئے گا تو فوراً ناراض ہو گیا، تم کون ہو میرے دین میں 40 کا لفظ ملانے والے؟ نبی کا اللہ میاں کو 40 کا لفظ اچھا نہ لگا، تیرا پورا گھڑا ہوا دین کیسے اچھا لگے گا؟ تیری رسموں سے رب کیسے راضی ہوگا؟ یہ تیرا قبروں کو چاٹنا، یہ تیرا سجدے کرنا، یہ تیرا بال بچوں کو میلوں پہ گھسیٹے پھرنا، یہ رات دن شرک و بدعت کی لعنت میں گرفتار ہونا، اور رب کیسے راضی ہوگا؟ نبی سے ناراض ہو گیا پروردگار، بے نیاز جو ٹھہرا کون پوچھے؟ کس کی مجال ہے کہ یوں کہ یا اللہ اے بے نیاز پروردگار ہو کیا گیا کہ اتنی بار کھائی تیرے نام پہ، اگر ایک لفظ زبان سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ پنجابی کی جان دینے اور جو پھر ہویا کی، جو ایک لفظ منہ نکل ہی گیا ہویا کی پھر؟ چنگے والے لوگ آخر ہوندے نے اور میاں میرے منہ ایک لفظ نکل ہی گیا تو ہویا کہ تو اس لفظ نو پڑھ کے بہ گیا، میرے احسانات سارے بھلا بیٹھا، میری ہمدردیاں ساریاں بھلا دیتی۔ اللہ پاک کو پتا نہیں یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر نے سر پہ تاج نبوت ہو اور خدا کی قسم لوگوں نے مار مار کے زخمی کر دیا۔ آج کسی پولیس والے کی طرف ایک پتھر پھینک کے تو دیکھو جو سارے پاکستان کی طاقت
یہی نہ آ جائے؟ سرکاری ملازم کی توہین کی ہے، نمائندہ خدا کا پتھر لوگوں کے اور ناراض خدا ہوا بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے مثال ذات ہے بھائی، بے نیاز جو ہوا، کسی کا ماتحت نہیں، کسی کے قبضے کا نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی جبر و اکراہ نہیں کر سکتا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی زبان سے 40 دن کا لفظ نکل گیا، اللہ پاک ناراض ہو گیا۔ کس نے اجازت دی؟ میری مرضی کل عذاب دوں، میری مرضی پرسوں عذاب بھیج دوں، میری مرضی 1000 سال نہ بھیجوں، میری مرضی 100 سال میں عذاب لاؤں۔ تم 40 کا لفظ استعمال کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یونس علیہ السلام کو فکر پڑ گئی کہ اللہ میاں ناراض ہو گئے، اب بنے گا کیا؟ ادھر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ملک میں جھوٹ بولنے کا دستور نہ تھا۔ شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم میں سے کوئی نہیں تھا، ورنہ ہم استاد بنتے سب کو سکھا دیتے۔ یوں لکھا کہ یونس علیہ السلام کی قوم میں اور بیماریاں تھی، شرک کی، بدعت کی، لیکن لوگ جھوٹ نہیں بولنا کرتے۔ 40 دن یونس علیہ السلام گن رہے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے وحی نہیں آتی، پیغام نہیں آتا، خدا ناراض ہو گیا۔ ادھر قوم مذاق اڑا رہی ہے، 37 دن ہو گئے، 35 دن ہو گئے، 36 دن ہو گئے ہیں، ابھی تو کوئی آسان نہیں ہے۔ 40واں دن آ گیا، پروردگار عالم نے عذاب کے بادل سامنے کر دیے، آگ کے بادل، تاکہ میرے نبی کا جھوٹ نہ ہو۔ ادھر یونس علیہ السلام سے پروردگار عالم کی ناراضگی تھی، مذاق اڑا رہے تھے لوگ۔ 38 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے، 40واں دن آیا، اللہ پاک نے عذاب کے بادل تو بھیج دیے، میرے نبی کی زبان سچی ہو جائے، لوگ یوں نہ کہیں نبی خدا کا جھوٹ بول گیا۔ عذاب کے بادل آ گئے۔ یونس علیہ السلام 40 دن سے پہلے ہی علاقے سے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے کہ 40ویں دن عذاب آئے گا نہیں، اللہ پاک ناراض جو ہو گیا، یہ مجھے ذلیل کریں گے، میں اللہ کا نبی ہو کر کیسے گوارا کروں گا یہ بات، لوگ کہیں گے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں۔ بیوی بچوں کو لے کر کے نکل پڑے، تنے تنہا، قوم نہیں، برادری نہیں، خاندان نہیں۔ راستہ چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے جنگل میں 2 بچے اور بیوی کو بٹھا کر آپ کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ کوئی شہزادہ وہاں سے گزرا، اس نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا اور اٹھا کے لے گیا۔ یونس علیہ السلام نے واپس آ کر اپنے بچوں سے پوچھا تمہاری اماں کہاں ہے؟ انہوں نے بتلایا گھوڑوں کا ایک دستہ آیا تھا، شہزادہ تھا، زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ ہماری اماں نے ان کو بڑا بتلایا، لوگوں میں پیغمبر کی بیوی ہوں، نبی کی گھر والی ہوں، اللہ کے پاس پیغمبر کی گھر والی ہوں، میری عزت ہے، میری آبرو، پیغمبر کی آبرو، اور لوگوں مجھے ہاتھ نہ لگا، نبی کی آبرو، خدا کی آبرو۔ یونس علیہ السلام کی بیوی نے ہر چند ان کو سمجھایا، مگر وہ ذلیل نہ مانے، بار بار ان کو سمجھایا اور یوں کہتی چلی گئی، زوجہ ہے یونس نبی ہے یہ
तमीज, आए तुम्हें इतनी नहीं आखिर तमीज, और तुम्हें ये भी पता नहीं मैं किसकी घर वाली हूँ, किसकी इज्जत हूँ, किसकी आबरू हूँ, पैगंबर की घर वाली हूँ। तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरा घर वाला खुदा का नुमाइंदा है। यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दोनों बच्चे अकेले बैठे हैं, बड़े हैरान है ये क्या मामला चल पड़ा, और मालिक तेरी नाराजगी की वजह से ऐसा हो रहा है, वरना कौन है जो मेरी इज्जत की तरफ हाथ उठा सके। और सच फरमाने लगे, फिर गई तेरी जब नजरे करम। यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का भेजा हुआ बरगुज़ीदा बंदा बैठा दरख्त के नीचे रो रहा है और कहता है, फिर गई तेरी जब नजरे करम, ओ कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, जब तेरी नजरे करम फिर गई फिर कहां की आबरू, कैसी इज्जत, फिर कैसा तकद्दुस, और फिर कैसी पाकदामनी और कैसी आबरू, जब तेरी रहम की चादर किसी के सर से उतर गई फिर उसका जो हाल बने तो बने। आज हमने कभी सोचा कि अगर रब्बुल आलमीन ने अपनी करीमी की चादर उतार ली तो हम डूब जाएंगे, हम गर्क हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हमारी बेटियों की आबरू लुट जाएगी, कभी हमने भी सोचा? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों बच्चे के हाथ पकड़े बैठे हैं, सर पे बच्चों के हाथ रखे हुए हैं, दरख्त के नीचे बैठे हैं और रो रहे हैं, इलाही तू नाराज हो गया, ये मेरा क्या हाल बन गया, वरना किसकी मजाल है, किसकी ताकत है, किसकी जुर्रत है नबी की घरवाली को हाथ लगाए। तेरी नाराजगी की वजह से आज ये मामला बना हुआ है कि मेरी इज्जत भी चलेगी, और सच कह रहा है अल्लाह का नबी, फिर गई तेरी जब नजरे करम, और कैसी इज्जत आबरू कैसा भरम, फिर कहां की इज्जत, कहां की आबरू, कहां का तकद्दुस, कैसी पाक दामनी। सब्र और शुक्र करते हुए कलेजे पे हाथ रखकर यूनुस अलैहिस्सलाम दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आगे एक बहुत बड़ी नहर आ गई जिसको पार करना है, जिससे पार होना है। एक बच्चे को उरले किनारे पे बिठा दिया, एक बच्चे को कंधे पे बिठाकर यूनुस अलैहिस्सलाम पार पहुंचाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। उरले किनारे पे एक बच्चा छोड़ दिया, एक को कंधे पे उठाकर पानी के अंदर से झांक कर गुजर कर परले पार पहुंचाना चाहते हैं। नहर के बीच में भांवर था, पानी चक्कर लगा रहा था। खुदा की खुदाई तो देखो, यही कहा करता हूं, डरा करो रब से। उधर दिल में बड़ी परेशानी है, गम है, बीवी चलेगी, बच्चे तड़पते रह गए, मैं नबी की इज्जत को क्या बना। अभी पार जाना ही चाहते थे, पीछे से आवाज आई, पीछे से आवाज आती है, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर, भेड़िए के मुंह में है नूरे नजर।
پانی کی لہر میں صاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دونوں بچوں سے بھی ہاتھ جھاڑ دیا، نہر کے پار نکل کر چند قطرے آنسوؤں کے یونس علیہ السلام نے بہائے ہیں۔ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دے۔ سارا خاندان رخصت ہو گیا، اکیلا رہ گیا۔ تجھ سے بگاڑ چھنتا نہیں، کھاتا نہیں، تیری ناراضگی مجھے برباد کر دے۔ یونس علیہ السلام سفر کرتے ہیں، دریا پہ سے گزر رہے ہیں، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، دریا پہ پہنچے، سمندر میں پہنچے، پیسہ پائی پلے نہیں، کوڑی نہیں، جہاز تیار ہے، لنگر اٹھانے والے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ذرا ٹھہر جاؤ، ایک بڑا خوبصورت مسافر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی حسین ہوتا ہے، نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے، نبی وسیع الشان ہوتا ہے، نبی بدن کے اعتبار سے تمام قد سے نقصان سے پاک ہوا کرتا ہے۔ جہاز میں آ کر سوار ہو گئے یونس علیہ السلام۔ جہاز والوں نے پوچھا کرایہ ورایہ پائی پیسہ؟ فرمایا بس اللہ کا نام ہے بھائی، اپنے پلے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، نیک آدمی ہے، ان کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے گا، تشریف رکھو۔ کشتی چلی، سمندر میں گئی، بھاور میں گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، میرا برگزیدہ نبی، میرا پیارا بندہ۔ سمندر میں جہاز پہنچا، ہچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا۔ جہاز کے کپتان نے کہا، مالک نے کہا لوگوں سب کا بیڑا غرق نہ کرو۔ میرا تجربہ ہے، جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے، جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے، خطرے میں آ جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے۔ اور لوگوں تم میں سے وہ مسافروں اور راہگیروں، تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے۔ اور کوئی نہیں اٹھا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے، میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا، میری بات بگڑ گئی، نہ عزت رہی، نہ آبرو رہی، نہ بچے رہے، نہ میں رہا، اب آخری وقت ہے۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، باقی لوگ بچ جائیں گے۔ تم تو چاراننے پہ قسمیں کھا جاتے ہو، معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سارا جہاز کھڑا ہو گیا۔ نہیں جی نہیں، نہیں، توبہ توبہ، آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہے، آپ تو بہت نیک آدمی ہے، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی، آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ نبی کی بات ہے۔ اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا، ڈبی بیڑی تر دے گی۔ یہ نبی کا معاملہ عرب قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن اور قصہ نبی کا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ
مدحضین، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، قرآن اندازی کی گئی کہ کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا؟ آج کو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا خان خصمہ میں کھڑے ہوتے ہوئے پہ ناراض بہن ہوتی، ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو، اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے۔ یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے، نہ استاد کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور بات۔ قرآن اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہے۔ دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر یونس علیہ السلام کرا گیا، لوگوں جلدی کرو مجھے پھینک دو، میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا۔ لوگ کہتے نہیں نہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ جب 3 مرتبہ قرآن اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا، اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے، اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی۔ ادھر آواز آئی فالتقمہ الحوت وہو ملیم، مچھلی آ جا، تیار ہو جا، آئی میری امانت، سبحان اللہ، میری امانت آئی ہے، سنبھال کے رکھنا، خبردار اگر ایک بال بھی کا کیا تو۔ اندازہ لگاؤ، منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے، حلق کے نیچے اتارنا ہے، پیٹ میں رکھنا ہے، اور فرمایا پروردگار عالم نے، او مچھلی تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، خبردار اگر ایک بار تیرا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں۔ مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی، اور یوں لکھا علماء نے، اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندر کی گہرائی میں ہے، اور نیچے لے گئی، تحت الثرا میں لے کے جا پہنچی۔ کیا سمجھے؟ صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا، دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے، اور اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے، سارا دین نقلی، سارا کاروبار نقلی، تمام مذہب نقلی، بناسپتی قسم کا عقیدہ اور نظریہ۔ لو جی لو، یہ اللہ کے بندے نہیں، یہ تو کافر تھا، یہ کوئی شکشن کلاس ہے، اللہ کے بندے نہیں، آخر جی آئے گیا شیر ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے انہیں نوکری ہی بنا لیا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں، اپنے بنتے ہیں، نمائندہ خاص ہے، تاج نبوت اڑا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں، قید ہو گئی، کیوں کہا، کیوں زبان ہلائی میرے امر کے خلاف، ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، امر میرا چلے گا، حکم میرا چلے گا، ان الحکم الا للہ، للہ الواحد القہار۔
خوبصورت آنکھیں دینے والا، حسین چہرہ دینے والا میں، اور ظالم میرے سے منہ پھیر کر خود باتیں بناتے ہو۔ اللہ کا نبی قید میں ہے، یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنگریزے پتھر کے ٹکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، جو ڈھیلا تو استنجے کے لیے اٹھاتا ہے، تیرے میرے نبی کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر استنجا کرو، کیوں؟ اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا۔ فرمایا ہر کنکر، ہر پتھر، ہر ڈھیلا، ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تجھے دکھائی نہیں دیتے۔ تمام پرندے، تمام چرندے سارے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ بے شک ایک میں ہی اور تو ہی نمک حرام اور حرام خور ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مسلمین سویا ہوا ہے، جی رات کو دیر ہو جاتی ہے نا ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھتے دیکھتے۔ اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑی، اللہ کے ذکر کی، اللہ کے نام کی۔ وہاں آدمی کوئی نہیں، عورت کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں، پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا، اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم، اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم، بیوی گئی بچے گئے، میں قید خانے میں پڑا ہوں، آخری وقت قریب ہے، اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں۔ اس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا، کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا، اور کون جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے۔ قرآن کریم گواہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں۔ فرمایا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن ہے، قربان جاؤں ایک ایک کلام کی، مالک و پروردگار کا کلام ہے۔ فرمایا فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ رب ذوالجلال کی قسم، اگر تم عربی سمجھتے نا، ابھی صاحب کا ترجمہ کروں گا، اگر عربی سمجھ آتی جگر پھٹ جاتا۔ فنادیٰ پکارا مجھے، فی الظلمات تین اندھیروں میں مجھے بلایا۔ آپ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، جی آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا، یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلا، فنادیٰ فی الظلمات، تین اندھیروں میں سے بلایا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تحت الثری کا اندھیرا، تین اندھیروں میں مجھے پکارا۔ اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا، اور لوگوں کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا، میری تو نظر تھی، مچھلی میری، تحت الثری میرا، پانی میرا، نبی میرا، میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بھی کا کیا، سبحان اللہ، ایک بال بھی کا کیا تو سبحان تین اللہ۔ اندھیروں میں سے پکارا۔ بے شک اللہ الہ الا انت سبحانک۔ میں اور آپ کو اگر
अगर तौबा भी करेंगे, या अल्लाह मैंने क्या बिगाड़ दिया तेरा, या अल्लाह मैंने तेरा क्या नुकसान कर दिया, या अल्लाह मैंने कौन सा, तौबा हो रही है हमारी, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, यानी तू तो पक्का जिब्रील अमीन है। अल्लाह अकबर। ये तौबा हो रही है हमारी, या अल्लाह माफ कर दे, कौन सा गुनाह, यानी गुनाह को गुनाह भी नहीं मानता। और जालिम तौबा करने वाले नबी का हाल देख, पैगंबर का हाल देख, ला इलाहा कौन तेरे सिवा मेरे हाल को जानने वाला, इल्ला अंता मगर तू। किसको पता बीवी कहां गई, किसको पता बच्चे कहां गए, किसको पता मैं कहां हूं, मेरी क्या जान को बन रही है, मेरा क्या हाल बन रहा है, कोई नहीं जानता मगर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। सुभान अल्लाह। नबी से तौबा का तरीका सीख ले, बेशक नबी से तौबा का तरीका सीख ले, नबी से अल्लाह को मनाना सीख ले, रूठे हुए खुदा को मनाना पैगंबरों से सीख ले। ये नहीं कहता या अल्लाह चल होया कि क्या हुआ, अगर मैंने 40 दिन का कह दिया था, अब तो तेरी हो चुकी, माफ कर दे, ये नहीं। फरमाया ला इलाहा कौन तेरे सिवा मेरे इस हाल को जानने वाला, इल्ला अंता मगर आप, सुबहानक तू पाक है। सुभान अल्लाह। बेशक ये नहीं कहा कि हो क्या गया अगर मैंने 40 दिन का नाम ले ही दिया था तो बात क्या बन गई। सुबहानक तेरी जात पाक है, तू पाक है। और आगे सुनो, फरमाया इन्नी बेशक तहकीक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ज़मीन आसमान के मालिक की बेशक मैं अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठा, जुल्म मैंने किया। इलाही तू तो अरहमुर राहिमीन है, मैं जालिम हो गया। कभी हमने भी अपने आप को जालिम समझ के माफी मांगी। ये अल्लाह का पाक पैगंबर, खुदा का बरगुज़ीदा बंदा, ताजे नबूवत ओढ़ने वाला, मछली के पेट में झोली फैलाए बैठा है, तुझे मस्जिद में झोली फैलानी नहीं आती। अल्लाह अकबर। दुआ मांग रहे होते हैं, इधर देख उधर देख, यूं देख रहे हैं, आमीन 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 आमीन। छत को देख रहे हैं, पक्का होना चल रहा है या ज्यादा चल रहा है, आमीन आमीन। तेरी झोली ये है और नबी की झोली देख, इन्नी कुन्तु इलाही झोली मेरी दर तेरा, भिखारी मैं दाता तू, तेरे सिवा मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बयान आपने समाअत फरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ और खूबसूरत लहजे के साथ बयान फरमा रहे थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर रहे थे, उनकी कहानी बयान कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बयान अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बयान, जो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को प्रेस कर दें। इंशाअल्लाह हम आपके लिए लाते रहेंगे मज़ीद ऐसे ही बयानात वीडियो
قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کی، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ہٹ دھرمی اور اتنی ضدی اور اتنی گناہ گار تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام جب ان کو دعوت دینے جاتے تھے اسلام کی، دین کی، توحید کی، تو وہ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے، ان کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جاہل لوگ ہیں، کیوں نہ میں بادشاہوں کے پاس جاؤں، تو وہ پڑھے لکھے ہیں، طبقہ ہیں، تو ان کے پاس میں جا کر ان کو دین الہی کی تبلیغ دیتا ہوں۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام بادشاہوں کے پاس پہنچے تو بادشاہوں کا رد عمل بھی کچھ صحیح نہیں تھا، انہوں نے بھی حضرت یونس علیہ السلام کو دھکے دے کر محل سے نکال دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس ساری قوم سے کہا کہ تم میری بات نہیں مانتے تو جاؤ، 40 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ 40 دن کا آپ نے کیوں کہا اور میری مرضی کے بغیر کیوں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام سے ناراض ہو گئے، تو جو قوم تھی اوپر سے وہ آپ کو تنگ کرنے لگی، کہنے لگی کہ 20 دن ہو گئے ہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، 30 دن ہو گئے ہیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، 35 دن ہو گئے ہیں کوئی آثار نظر نہیں آئے، اب 38 دن ہو گئے ہیں کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ تو 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی وحی نہیں کی، تو حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ جب 40واں دن آیا تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی اور 2 شہزادوں کے ہمراہ جنگل کی طرف، اس بستی سے، اپنی قوم سے دور۔ لیکن قوم جب 40واں دن تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم پر جو ہے وہ عذاب کے آثار نظر آنا شروع کر دیے، اوپر سے آگ کے بادل چھا گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹا ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، آگ کی بارش ہوئی، آگ کے بادل برسے، ان پر قوم ہلاک ہو گئی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جنگل میں چلتے چلتے بہت دور پہنچ گئے، ایک جگہ پر اپنی بیوی کو بٹھایا اور اپنے شہزادوں کو بھی بٹھایا اور خود پانی لینے کی غرض سے جب ادھر ادھر گئے، واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی نہیں، اور شہزادے رو کر کہنے لگے کہ ایک شہزادہ آیا اپنے قافلے کے ساتھ اور ہماری ماں کو لے گیا، ہماری ماں کہہ رہی تھی ان سے کہ میں نبی کی بیوی ہوں، عزت ہوں، مجھے چھوڑ دو، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو یونس علیہ السلام رو کر اگلے سفر کی طرف بڑھ گئے کہ یہ اللہ کی جو ہے وہ امتحان ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے گئے تو نہر تھی، دریا تھا، آپ نے ایک شہزادے کو دوسرے کنارے پر کھڑا کیا، ایک کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر جا رہے تھے کہ پیچھے سے کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑیا آیا اور آپ کا جو شہزادہ باہر کھڑا تھا اس کو بھیڑیا دبوچ کر لو گیا۔ آپ جب اس کے طرف بڑھنے لگے تو ہاتھ سے جو کندھے پر شہزادہ بیٹھا تھا وہ چھوٹ گیا اور وہ پانی میں بہہ گیا۔ آپ پانی سے باہر نکلے، رو کر پھر آگے چل دیے، یہی سوچا کہ بے شک یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا جو ہے ناراضگی ہے۔ آپ آگے گئے، تھوڑا سا آگے جب گئے آپ تو وہاں پر ایک جو تھا کشتی، بیڑی، جہاز وہ جا رہا تھا، تو آپ اس پر بیٹھنے کے لیے غرض سے جب جا رہے تھے، چل رہی تھی، انہوں نے کہا رکو، کوئی نیک آدمی، کوئی خوبصورت آدمی آ رہا ہے۔ آپ بہت حسین و جمیل تھے کیونکہ پیغمبر حسین ہوتے ہیں دوستو۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ ہم جہاز پر بیٹھے، تو جب آگے گئے تو جہاز جو ہے ایک بھنور میں پھنس گیا۔ تو جہاز کا جو پائلٹ تھا، جہاز کا جو چلانے والا تھا، اس نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اسی لیے
یہ سب کچھ ہو رہا ہے، برائے مہربانی جو بھی ہے وہ نیچے اتر جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو نیچے بہت گہرا پانی تھا۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو نہیں دینے جائیں گے، آپ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد پرچیاں ڈالی گئیں، 3 بار پرچیاں ڈالی گئیں، تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تو یونس علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو مجھے ڈالنے والے نہیں، تو آپ نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے جاؤ، اور خبردار یہ میری امانت ہے، اس کا ایک بال بھی کبھی نہ ہو۔ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر ڈال دیا، منہ میں پکڑ کر۔ تو یونس علیہ السلام وہاں پر کئی دن رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔